नाज़रीन किराम बढ़ेंगे महफिल उलमाए कराम की जानिब और हम आपको बताते हैं कि ये महफिल रमज़ान की जान है, हमारी शान है, हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता महफिल उलमा। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बहुत मोहतरम बहुत प्यारे मुफ्ती अबुल मोहम्मद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ जो है इंशाअल्लाह बड़े अच्छा एक सफ़र रहेगा। पहले भी हमारे साथ ये मेरी ट्रांसमिशंस में मौजूद रहे हैं मुफ्ती फ़याज़ुल हसन अबू मोहम्मद साहब, मारूफ आलिम दीन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लामा कुमैल मौसवी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दो खूबसूरत एडिशंस हुई हैं और दो हमारे मोहतरम तो यहाँ पर हैं ही, मुफ्ती इमरान खान साहब और अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। आज भी इंशाअल्लाह हमारी ट्रांसमिशन होंगे। शुरू करते हैं दानिश। मेरे ख्याल से एक लाइव कॉल है हमारे साथ, लाइव कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमारे लाइव कॉलर को वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि क्या ख़ास दिन है 15 रमज़ान मुबारक का। मोहम्मद साहब आपसे शुरू करेंगे। इमाम हसन मुश्तबा का यौम विलादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी शख्सियत से मुतालिक कुछ ऐसी रोशनी के आप नौजवानों के सरदार हैं जन्नत में, तो नौजवान आजकल के आपकी ज़ात से सीख क्या सकते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक, आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में इस वक्त इस ट्रांसमिशन के चर्चे हैं। मैं जिस शख्सियत के बारे में आपने मुझे कुछ कहने को कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वो शख्सियत हैं कि अगर इनकी तारीफ़ की जाए तो उनकी तारीफ़ में इजाफ़ा नहीं होता बल्कि तारीफ़ करने वाले के अपने कद काठ में इजाफा होता क्या बात है। क्या बात। और ये वो शख्सियात उन शख्सियात में से हज़रत हसन हैं कि ये मजमुए कमालात नहीं मंबा कमालात हैं। मजमुआ वो होता है कि जहाँ चीज़ जमा की जाए, जहाँ खूबियाँ जमा की जाएँ। मंबा वो होते हैं जहाँ से खूबियाँ निकलती हैं। आप में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं कि आप नवासे रसूलुल्लाह के हैं, नवासे हज़रत खदीजा के हैं, बेटे हज़रत बतूल ज़हरा के हैं और इसी तरह बेटे हज़रत अली के हैं। और आपने जो शफ़क़तें पाई वो हज़रत अबू बकर की हैं, हज़रत उमर की हैं, हज़रत उस्मान की हैं। 1.25 लाख सहाबा का आपको प्यार मिला। आप पैदा हुए तो नाम आक़ाए दो जहां ने रखा, गुट्टी आक़ाए दो जहां ने दी। और आप लोगों ने दीन सीखा, सहाबा ने दीन सीखा हुजूर के कदमों में बैठ के, आपने दीन सीखा नाना के कंधों पे बैठ के। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार उन शख्सियात में होता है कि आपके इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर आप एक दरवाजे को खोलेंगेとदूसरा खुलेगा, दूसरे को खोलेंगे तो तीसरा खुलेगा, तीसरे को खोलेंगे तो चौथा खुलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक वो ज़िंदगी है जो नाना के साथ गुजरी, एक वो ज़िंदगी है जो हज़रत अबू बकर के ज़माना में गुजरी, एक वो ज़िंदगी है जो हज़रत उमर के ज़माना में, फिर हज़रत उस्मान के ज़माना में, फिर हज़रत अली के ज़माना में, फिर आपका अपना दौरे खिलाफत है। इन तमाम अमूर पर अगर एक एक जुमले में रोशनी डाली जाए तो असल प्रोटोकॉल वो है मेरी बहन जो हज़रात सहाबा इकराम ने, खुलफ़ाए राशिदीन ने इन शख्सियात को दिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा देखते हैं कि हुजूर हज़रत हसन को सूंघ रहे हैं। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, बेटे को चूमा तो जाता है, सूंघा नहीं जाता, आप सूंघ क्यों रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरे यार, ये मेरे वो बेटे हैं, इनको मैं चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत हुसैन से किसी ने पूछा कि आप दुनिया में रोज़ाना कौन कौन से काम करते हैं? फरमाया मैं तहज्जुद रोज़ाना पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत रोज़ाना करता हूँ, इस्तिग़फ़ार रोज़ाना करता हूँ, इशराक रोज़ाना पढ़ता हूँ, नाना पे दुरूद रोज़ाना पढ़ता हूँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर से सलाम रोज़ाना करता हूँ। कहा वो कैसे? कहा रोज़ाना कोशिश करता हूँ सलाम में पहल करूँ, मगर हज़रत उमर सलाम में रोज़ाना मुझसे पहल करते हैं। कहा वो कैसे? कहा एक दिन मैं दीवार की ऊँट में छुप कर खड़ा हुआ और उधर से हज़रत उमर आ रहे हैं, मैंने देख रखा है, उन्होंने मुझे नहीं देख रखा। जब करीब पहुंचे तो उन्होंने मुझे सलाम करने में पहल कर ली। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो आपको देख रखा था, आपने मुझे नहीं देख रखा था, आपको कैसे पता चला कि यहाँ मैं खड़ा हूँ? तो आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ पकड़े, गले लगाया, फरमाया वो सामने रोज़ा है ना, इस रोज़े में सोए हुए नाना की खुशबू बताती है कि यहाँ औलाद खड़ी है। एक मौका पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर मिलने के लिए उनके पास आए तो खादिम ने दरवाज़ा खोला, कहा जी आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर हैं।
فرمایا ان سے کہو کہ میں سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہوں، اس وقت میں نہیں مل سکتا۔ ساتھ ہی خادم نے کہا حضرت میں نے ان کو واپس تو کر دیا، مگر پیچھے حضرت حسن بن علی بھی کھڑے تھے، تو آپ اپنی مسند سے اٹھے، خود آگے بڑھے، دروازہ کھولا، جا کر اپنے بیٹے کو آواز نہیں دی، حضرت حسن بن علی کو آواز دی، فرمایا حسن تشریف لائیے۔ فرمایا آپ میرے دروازے تک آئے پھر واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا جب آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا تو میں نے بھی واپس ہونا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ عمر کا بیٹا ہے، تم نبی کے بیٹے ہو، تو میرے بیٹے کے لیے میرا دروازہ کبھی کھلا ہوگا کبھی بند ہوگا، لیکن نبی کے بیٹے کے لیے میرے دروازے دن کو بھی کھلے ہیں رات کو بھی کھلے ہیں۔ نماز جنازہ ہو رہا ہے، نماز جنازہ میں حضرت عثمان غنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے تو دیکھا حضرت حسن بعد میں آئے تو آخری صف میں کھڑے ہو گئے۔ آواز لگا کر فرمایا حضرت حسن سے، فرمایا حسن آگے تشریف لائیے۔ آپ آگے تشریف لائے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے نماز جنازہ روک کر حضرت حسن کو آگے بلایا، پہلی صف میں آ گئے، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس کا جنازہ پڑھا ہے اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جن کو میں نے آگے بلایا ہے ان کی محبت اور ان کا ادب فرض عین ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر پوچھیں کہ آپ تو باپ ہیں نا، آپ کو تو اقزاہم علی کہا، آپ تو خود علم کا باب ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں، شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے ہر معاملے میں روزانہ کی بنیاد پہ مشاورت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلافت راشدہ کے نیر تابع ہیں، اور پھر بھی بیٹے سے مشاورت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ ایک جواب پوری کائنات کو حضرت حسن کا مقام سمجھاتا ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے جب اپنے اس بیٹے حسن بن علی سے مشورہ کیا ہے، مجھے اپنے اس بیٹے کی ذہانت میں رسالت ماب کا فہم نظر آیا ہے، یعنی اتنے فہیم تھے۔ اور آپ کا مقام اگر یوں دیکھیے صحابہ اکرام کی نظر میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر آپ نے جوتے اتارے، حضرت ابو ہریرہ نے کندھے سے چادر اتاری، آپ نے جوتے صاف کر دیے۔ تو حضرت حسن نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان جوتوں میں جو پاؤں آتے ہیں نا، ان پاؤں کو میں نے نانا کے سینے سے لگتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مصفی صاحب ذہانت، انٹیلیجنس کی آج ہم بات بھی کر رہے تھے اپنے محفل عشق کے سیگمنٹ میں کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ تھے، رسول اللہ کی جو گفتگو جب آپ چھوٹے سے تھے، ننے سے جو سنتے تھے ایز اٹ از ذہن نشین کر لیتے تھے، گھر آ کے بی بی فاطمہ کو بتایا کرتے تھے۔ ذرا ان کی پوری ہستی پر کوئی ایسا نظر ڈالیے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت سن رہے ہیں وہ آپ کی ہستی سے کچھ سیکھ سکیں، اپنی زندگی کو کچھ بہتر بنا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، اور تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو، اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو اس وقت امت اسلامیہ پر مشکل وقت ہے، اس کو پروردگار اس ولادت کے طفیل کریم اہل بیت ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آسانیاں فرمائے اور انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ اور خلفاء کی نگاہ میں ان کا مقام اور ان کی منزلت کیا ہے بیان کیا قبلہ نے، لیکن یہاں میں خدا کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ حدیث کے اندر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ صحیح ہے، صحیح السند ہے یا ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھو، یعنی محبت نہیں ہے بلکہ ان کی اتباع بھی کرنی ہے اور پیروی بھی کرنی ہے۔ اس میں ایک مصداق پنجتن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے آیہ مودت میں۔ اسی طرح پروردگار عالم جب ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کیا نہیں ہے رکھا ہے، یعنی اعلان پروردگار فرما رہا ہے، تو یہ ہمیشہ سے پاک ہستیاں ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں جب انہوں نے امام حسن امام حسین بیمار ہوئے اور 3 دن روزے رکھے، منت مانی مولا امیر المومنین نے اور جناب سیدہ نے، تو نہ صرف ماں باپ نے روزے رکھے بلکہ امام حسن امام حسین گھر کی کنیز جناب فضہ نے بھی روزے رکھے، اور پھر پروردگار عالم نے جب انہوں نے روزے کا وقت آیا اور تینوں دن جو اپنے کھانا ہے افطاری ہے وہ مسکین یتیم اور اسیر کو عطا کر دی، تو پروردگار نے آیت کو نازل کیا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ تو بے انتہا بلند مقام ہے۔ جب مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے پر گئے تو نبی کریم اپنے ساتھ پنجتن کو، جن میں ایک امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کی انگلی کو تھام کر لے کر گئے۔ امام حسن کا مقام یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے ان کو دیکھا تو عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو یہ اشارہ کر دے پہاڑ کو تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ کا مقام اتنا بلند ہے۔ قرآن مجید میں بے انتہا آیات ہیں، میں نے چند کی طرف جو مشہور ہیں اور متفق علیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسن سے جو سوال ہے اور بہت ہی لازمی سوال ہے کہ ہمارے جوان کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دشمن امام حسن کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کے سامنے آیا اور اسے پتہ چلا کہ یہ امام ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے وہ چونکہ دشمن تھا، اس کی نگاہ میں مولا علی علیہ السلام بھی دشمن تھے، امام حسن علیہ السلام بھی دشمن تھے، تو اس عنوان سے اس نے بہت برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا۔ مگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں کریم ہے، حلیم ہے، بردبار ہیں، بہت صبر و تحمل کے ساتھ اس کی پوری بات کو سنا اور فوراً کوئی رپلائی نہیں کیا، بلکہ اس اچھے انداز میں، یہ جوانوں کے لیے ہماری نصیحت ہے، اس بہترین انداز میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم ضرورت مند نظر آتے ہو، مسافر نظر آتے ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں گا، اگر لباس نہیں ہے تو لباس دوں گا، کوئی بھی ضرورت ہے تو میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ 3 دن وہ مہمان رہا اور مہمان نوازی کی اس کی جو دشمن تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پلٹا ہے تو یہ کہتے ہوئے پلٹا کہ پورے روئے زمین پر میں آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ کسی کا دشمن نہیں تھا، مگر یہ جو آپ کا میں نے اخلاق دیکھا ہے، یہ جو آپ کا میں نے انداز دیکھا ہے، کردار دیکھا ہے، اس کے بعد روئے زمین پر آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ کوئی میری نگاہ میں بہترین نہیں ہے اور افضل ترین نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اچھائی کا سبب بنے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی اچھائی کا سبب بنے۔ یہاں ایک آخری بات پیش کر دوں، وہ یہ کہ گناہان کبیرہ، گناہ کی قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہان کبیرہ میں سے یہ ہے کہ اگر انسان ایسا کردار، اولاد ایسا کردار معاشرے میں پیش کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، تو یہ گناہان صغیرہ نہیں، گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ تو انسان کوشش کرے کہ ایسا کردار پیش کرے، بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور جیسا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں ملتا ہے، ایک کنیز، ایک پھول لے کر آئی دینے کے لیے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گلدستہ ہے، محبت میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ کنیز ہے آپ کی، اس کو آپ نے خریدا ہے، اور اس زمانے میں بہرحال ایک سسٹم ہے، تو فرمایا کہ ایک پھول دینے پہ، سوال کیا کہ ایک پھول دینے پہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوہ باحسن منہا، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تمہیں اس سے بہتر اسے دینا ہے۔ اس نے ایک پھول دیا، اس کے بدلے میں نے اسے آزادی سے بہتر کچھ نہیں پایا، اس کو آزاد کر دیا۔ کیا بات، کیا آداب ہے، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے۔ عامر عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہیں جو اعزاز ملا ہے وہ اعزاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل اعزاز ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں جو محمد نام پڑھا، اس سے پہلے روئے زمین پر کسی کا یہ نام نہیں تھا، اور یہ نام ایسا ہے کہ دشمن اس نام کو ادا کرے یا اپنا ادا کرے، جب تک وہ اپنے دونوں لبوں کو ملا کر بوسہ نہ دے لے، یہ نام ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور نام بھی ایسا پیارا کہ جس سے میٹھی خوشبو آتی ہے، اور اگر یہ نام لیا جائے تو منہ خود بخود میٹھا ہو جاتا ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان کے بابا جان نے حرب رکھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی بہت بہادر تھے، اشجع تھے، مرد میدان تھے، انہوں نے حرب نام رکھا، یعنی جنگ و جدال والا۔ حضور کریم کی گود میں جب آئے تو آپ نے خود گھٹی دی اور فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسن ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیج کر کہا تھا، یا رسول اللہ اس کا نام حسن رکھیے گا۔ حسن بھی ایسا نام ہے جس کے معنی ہیں پیارا، خوبصورت، حسین، جمیل، اعلیٰ ترین۔ یعنی آپ کا اپنا یہ نام لے گا تب بھی حسن کہے گا، آپ کا دشمن یہ نام لے گا تب بھی حسن اور بہترین کہہ کر ہی پکارے گا۔ جناب امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا یہ بلند مقام ایک اور بھی اس زاویے سے بھی ہے
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشابہ صحابیات میں اور آپ کی اہل بیت میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھیں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، توقف کرنے میں، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشابہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی کہ آپ نے ایک بار حضرت امام حسن کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، فوراً دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا۔ جناب علی دور سے نظر آئے تو کہا علی علی یہ تم سے مشابہ نہیں ہیں، یہ میرے پیارے آقا سے مشابہ ہیں۔ حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے سن کر مسکرا گئے کہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اہم ترین بات جو آپ کے سوال میں بھی پوشیدہ تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کو بلکہ ہر ایک صاحب اقتدار کو، چاہے وہ جزوی اقتدار ہو یا کسی حد تک ملک کا یا کسی رقبے کا اقتدار ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب خلافت حسن قائم ہوئی، جناب امام حسن کو خلافت ملی، تو ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کے مابین اتنا بلڈ بھی نہیں بہا، اتنا خون بھی نہیں بہا جتنا حجامہ یا کپنگ کے دوران سنگی لگوانے میں نکلتا ہے۔ یعنی حجامہ کرنے میں جتنا خون نکلتا ہے اتنا خون بھی مسلمانوں کے مابین نہیں بہا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق جو ہر لحاظ سے ان کا حق تھا وہ آپ نے اس امت کی خیرخواہی کے لیے جناب ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خود دستبردار ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت امام حسین سے بھی بیعت کرائی، اور مسلمانوں کے مابین ایسا اتحاد قائم ہوا، ایسا اتفاق قائم ہوا جو اتفاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قائم کیا تھا جب حجر اسود کی تنصیب کر رہے تھے اور خطرہ یہ تھا کہ شاید تلواریں نہ نکل جائیں۔ لوگوں نے کہا جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم حکم مان لیں گے، اور آپ آئے اور آپ نے پھر وہ حجر اسود اٹھا کے رکھا، سب سے چادریں پکڑ لو۔ آپ نے بھی اسی طرح کیا، اور یہ موقع ایسا تھا خطبہ نبی اکرم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، مسجد نبوی تھی، اور آپ بار بار اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا، دنیا میں ایسی سرداری پائے گا، حکومتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، خلافتیں ایک وقت معدوم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی سرداری کا سکہ ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سلو کرائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے بار بار ایک سوال اپنا رکھا کہ ہم نوجوانوں کی ہدایت کے لیے ان کی شخصیت سے کیا چیزیں لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء نے ان کے فضائل، مناقب اور ان کی ذات کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میں صرف دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی شخصیت میں ہمیں جو بات حضرت نے فرمائی کہ علم کا ایک منبع وہ نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک مختصر واقعہ بڑا مشہور حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور والا میں جس علاقے سے ہوں وہاں پر بارش نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا تم استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اسی مجلس میں، اس نے آ کے کہا حضور ہماری اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے بات کی، اس نے کہا جی ہماری یہاں کھیتیوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، مویشی ہیں ان کے پرابلم ہے، تو آپ نے کہا تم استغفار پڑھا کرو۔ وہ چوتھا آیا، اس نے کہا جی مالی تنگی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ تو جو ساتھ آپ کے ایک صاحب موجود تھے انہوں نے کہا حضور 4 مختلف لوگ 4 مختلف امراض لے کر آئیں، آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا، قرآن حکیم پڑھو، اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بھی فرمائے گا، تمہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری مالی تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ان تمام امراض کا صرف ایک علاج ہے، وہ کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب آپ کمال دیکھیں کہ یہ جو علم ہے، کہ حصول علم کا یہ کمال ہونا کہ جوامع الکلم بن جائیں، کم الفاظ کے ساتھ زیادہ چیزیں لوگوں تک منتقل کرنا، یہ ایک الگ فن ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی ذات سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے نوجوانوں کو کیا ہم سب کو سیکھنی چاہیے وہ ہے پردہ پوشی کی۔ آپ جب گفتگو فرما رہی تھی تو آپ نے اختتام میں وہ واقعہ بیان کیا کہ جب آپ کا وقت وصال آتا ہے، امام حسین علی مقام ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں جس نے آپ کو زہر دیا۔ اب سوچیں کتنا سخت اور کٹھن وقت ہے، ایک بندہ اپنی جان دینے والا ہے اور اس وقت بھی وہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں شک کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا، ہاں میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے اس تمام معاملے کو دیکھا اور گرفت فرمائے گا۔
ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہم آج کل جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے پاس کیونکہ گیجٹس موجود ہیں، سیل فونز موجود ہیں، کوئی بھی خبر ہوتی ہے ہم بلا تحقیق کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی شخصیت کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، تنقیص کرنا، گرانا، بے عزت کرنا، یہ ہمارا سب سے محبوب مشغلہ ہے. اور ہمیں امام حسن کی ذات سے سبق ملتا ہے کہ اگر تمہیں معمولی شک بھی ہو تو ایسی صورت میں کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، ہو سکتا ہے عند اللہ تمہاری اس بات کے اوپر پکڑ ہو جائے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے جو مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کے لیے ہے، علماء، غیر علماء، عوام الناس، نوجوان، بڑے چھوٹے، خواتین، گھر والوں، ہر ایک کے لیے، وہ یہ ہے کہ امام حسن کی ذات میں ہمیں یہ ملتا ہے جو جس کی طرف ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب نے وضاحت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں خلافت چھوڑنا کوئی آسان بات ہے. یہاں تو گلی کا کونسلر ہو تو اس کی ٹور الگ ہو جاتی ہے، یہاں تو کوئی گلی محلے کا کوئی عہدے دار ہو اس کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ اپنی پوزیشنز نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تو پورے جو آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز ہیں وہ پورے کے پورے ہٹکا لیے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ آن ڈیوٹی خلیفہ محترم ہیں، پورا نظام آپ کے انڈر میں چل رہا ہے، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا نہ ہو آپ منصب خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بہترین اسوہ ہے جو ہمیں آپ کی شخصیت میں ملتا ہے، جس کو مجھ سمیت ہم تمام کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی ذات سے کسی خیر کو منتقل نہ کر سکیں تو کم از کم شر منتقل نہ کریں. لوگوں میں افتراق، لوگوں میں اختلاف، لوگوں کو بانٹنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ امام حسن کی ذات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو جوڑیں، محبتوں کو بانٹیں، اور جس حد تک ہو سکے سامنے والے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی اجر. کوئی ایسی بک ہے جس کو میں پڑھ سکوں جس میں حضرت حسن اور دیکھیں یقیناً امام حسن علی مقام کے اوپر تو ہر کتاب، علم حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں اس میں اہل بیت اطہار کا باب موجود ہے، وہاں آپ کی شخصیت کے اوپر باتیں موجود ہیں، وہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، صحیح ستہ لے لیں یا مشکات شریف ہو. لیکن ایک بہترین کتاب اس حوالے سے جو ہم نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں، اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے. اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو تمام اکابر جتنے ہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ معلومات. اس پہ 2 کتابیں میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ آج حضرت حسن کا دن ہے. تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے مولانا محمد نافع صاحب نے سیرت حسنین کریمین لکھی ہے. اچھا، بڑی شہرۂ آفاق کتاب ہے. عربی کی کتاب کا حالیہ کچھ سال پہلے ایک ترجمہ ہوا، مولانا مرشد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کتاب 8 جلدوں پر مناقب اہل بیت کے نام سے ہے. میں کہوں گا کہ صرف عوام نہیں علماء بھی اسے پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو دیگر مسائل ہیں لوگ جو آپ لوگوں کے لیے سوالات بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کال ہے ریکارڈڈ، وہ سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابعہ اور دانش، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں اور ہم وہاں سے آپ کا پروگرام، آپ کی جو نشریات ہے وہ دیکھتے ہیں. خصوصاً ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کے بارے میں کہوں گی کیونکہ وہ میرے استاد رہ چکے ہیں، میں نے ان سے تفسیر و قرآن پڑھا ہے. اچھا، میرا سوال ہے، یہاں کینیڈا میں کوشر گوشت لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں کھا لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ حلال سمجھتے ہیں. جبکہ یہاں حلال گوشت ملنے کی اپرچونٹی اب ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوشر ہو یا حلال ہو یا کوئی بھی آپشن نہ ہو تو وہ نارمل گوشت کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ کے کھا رہے ہیں نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشر گوشت کے بارے میں ظاہر ہے باہر ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو نہ مل رہا ہو آسانی سے حلال گوشت جس کے اوپر باقاعدگی سے سب کا ہو کہ بھئی حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں تو بس یہ ہو گیا. اچھا، یہ بات مجھے بھی پوچھ رہی ہے. اکثر میں نے یہ دیکھا جیسے میں کہیں باہر جاتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے چکن جو ہے وہ حلال قرار دی ہے فار ایگزامپل، یا گائے حلال ہے. اب ہم رہتے ایسے اسٹیٹ میں جہاں پر اس بات کی کنفرمیشن ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کو صحیح سے حلال کیا گیا ہے یا نہیں، تو ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کھا رہے ہیں. ہماری نیت صاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم سوال ہے. اللہ رب العالمین نے چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، کلو واشربو، لیکن حکم یہ دیا ہے کہ جو ضابطے کے مطابق ہوں ان کو کھایا جا سکتا ہے. شریعہ مطہرہ میں گوشت کھانے کے لیے کچھ قواعد ہیں، جن میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ حلال جانور ہو، حرام جانور کو نہیں کھا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس جانور کو شرعی طور پر ذبیحہ کیا گیا ہو، یعنی اس کی چاروں رگیں کاٹی گئی ہوں اور جو اس کا سارا خون ہے وہ باہر بہہ گیا ہو تاکہ وہ، جس کو کہا الا ما ذکیتم، تاکہ وہ پاک ہو جائے. تیسری جو اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ کا نام لے کر، نام پکار کر باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو. یعنی اگر اس کی 4 رگیں بھی کاٹی گئی ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ پھر حلال نہیں ہوگا. کوشر جو ہے وہ یہودیوں میں ہے،
اہل کتاب کے ہاں اسی گوشت کو کہتے ہیں جس کو ہم حلال گوشت کہتے ہیں، اسے وہ اپنی زبان میں کوشر کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے اور ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن موجودہ دور میں جو کوشر گوشت ہے وہ اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں کہلایا جائے گا. وہ مشینی ذبیحہ ہے، کیمیکلی وہ ذبیحہ ہے، سلائٹر ہاؤس میں کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر ان کی شرعی ضابطوں کو پورا کیا جائے جو اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. کیونکہ آج کے اہل کتاب وہ اہل کتاب رہے نہیں ہیں، کمرشلائز ہو چکا ہے پورا سسٹم، اور ایک پورا یعنی سسٹم مشینی ذبیحہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک ان کا ربائی آ کر وہ اس پر کچھ آیات پڑھ دیتا ہے، تو اس کو کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہاں پر حلال گوشت دستیاب ہے، پھر بھی لوگ تساہل کرتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پاکستانی ایک عالم دین تھے ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ، جنہوں نے فرنچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا، اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ وہاں پر تقریباً 45 سال رہے، اور ایک دفعہ بھی انہوں نے وہاں گوشت نہیں کھایا، ہوٹل کا کھانا نہیں کھایا کہ مبادا کوئی اور اسپون کسی اور کھانے کا اسپون کسی حلال کھانے میں دال وغیرہ میں نہیں ڈالا گیا ہو. ہمیشہ وہاں بریڈ اور وہ دودھ استعمال کرتے رہے 45 سال تک بھی. تو دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں ہماری نیت صاف ہے، نہیں، یہ قانون نہیں ہے. دیکھیے اس کا جواز ملتا ہے ایک حدیث شریف میں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے. حضور کریم کی خدمت پہ ایک مسئلہ آیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام کے پاس گوشت آتا ہے لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا. تو حضور کریم نے ان کے اس واہمے کو زائل کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، تم ان کے بارے میں ایسی رائے کیوں قائم کرتے ہو؟ یقیناً تم جیسے مسلمان ہو وہ بھی ایسے ہی مسلمان ہیں. تو کوشر سے احتیاط کرنا چاہیے اور حلال گوشت کا انتخاب کرنا چاہیے. مصطفی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں جو ظاہر ہے کمرشل اس میں بناتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ چکن کے پروڈکٹس بناتے ہیں. اور ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک ریکارڈڈ اللہ اکبر لگا دیتے ہیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو کیا اس طرح سے جائز ہوگا؟ فقہ جعفری کے مطابق شرط ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو ذبح کرے اور بسم اللہ پڑھے. نہ صرف یہ کہ ریکارڈنگ کافی ہوگی، ریکارڈنگ چلا دینا کافی نہیں ہے. اور خود باہر کے ممالک کے اندر بھی غیر مسلمان کا ذبیحہ، حتیٰ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی وہ نہیں کھا سکتا. اور جب یہ ایک آپشن انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ حلال ذریعہ موجود ہے تو پھر حرام کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا رہا ہے؟ اگر انسان بسم اللہ کہہ کے جو ہے حرام کھا رہا ہے تو اس سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. وہ بسم اللہ کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن جو وہ کھا رہا ہے اس کے شکم میں جا رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ. اور حرام سے جتنا ممکن ہے پرہیز کرے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نصیحتیں کر رہے تھے دشمن کو، لیکن ایک نصیحت ان پر کارگر ثابت نہیں ہوئی. تو امام علیہ السلام نے جو آخری جملے کہے ہیں اس میں یہ ہے کہ چونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہو گئے ہیں اس لیے میری نصیحت بھی تم پر اثر نہیں کر رہی. لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حرام اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر پڑھے بغیر اگر کچھ کھایا جائے گا تو وہ حرام ہے، پھر وہ حلال نہیں ہے. ہمارے ہاں 2-3 باتیں جو اہم ہیں. بنیادی گفتگو انہوں نے دے دی. یہودیوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی جو یہودی ہیں نا بڑے آرتھوڈاکس ہیں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے معاملات میں آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ اپنی شریعت میں بہت پکے ہیں. اور ان کا جو فوڈ ہے نا وہ اسلامی شریعت کے مطابق بھی کافی حد تک حلال کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ذبح کرتے ہوئے اور باقی چیزوں کو بھی فالو کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو احتیاطیں کرنی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان نیسیسری آپ کو کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات، بغیر گوشت کھائے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم ان ممالک میں رہیں تو ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم پھر بھی گوشت کھا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تیسری بات، جب آپ کو یہ صراحت ہو جائے کہ ہاں یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر حسن ظن کے مطابق اس نے لازمی پڑھا ہوگا. ورنہ میں پاکستان میں اس کیس کو جانتا ہوں، متعدد کیسز ہیں کہ ہمارے مرغی والے جب مرغی کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہی نہیں آتا. ہماری یہاں بھی یہ والی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ چاہے پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری بات صرف اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہلول دانا سے ایک دفعہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو کھانا ہے اس قسم کا وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے یہ سوچو کہ وہ جو لقمہ تھا حلال کا تھا یا حرام کا تھا، یعنی اس کے پیچھے جو کمائی تھی وہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی. ہم ذبیحوں پر ساری بحث کر لیں اور پتہ لگے پیچھے سے سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، جوئے کا پیسہ ہو، سٹے کا پیسہ ہو، اور اس سے لا کر ہم جو ہے مرغی حلال کر کے کھا رہے ہوں، تو وہ رزق بھی حلال کریں، آمدنی بھی حلال کریں، پھر انشاءاللہ ذبیحہ بھی حلال ہوگا تو ہمیں فائدہ ضرور ہوگا. زبردست.
आखिरी का 1 मिनट है, इसलिए मैं आपके पास आई। अक्ल हलाल और अक्ल हराम के जितने ज़ाब्ते हैं वो शरीयत में मुतय्यन करदा हैं। ठीक है। आज किसी को भी उन ज़ाब्तों से बाहर निकलने की इजाज़त ना है, ना कोई कर सकता है। और ये जो कहा जाता है कि जनाब छुर्री पर अल्लाह अकबर लिख दिया, मशीन पर लिख दिया, ऐसा कोई ज़ाब्ता शरीयत इस्लामिया में नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा उसको इस्तेमाल करता है तो वो गलत करता है। छुर्री पर लिखा हुआ अल्लाह अकबर, इससे भी जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर को या मुर्गी को या हलाल जानवर कोई भी है, उसे ज़िबा करने के लिए बंदे का मुसलमान होना, मुसलमान का हाथ होना ज़रूरी है। और ये मैं एक बात इसलिए भी इसका सहारा ले रहा हूँ कि जब मुसलमान, ये मुसलमान की एक सीरत है, किरदार है। इंडोनेशिया के अंदर 6 सहाबा इकराम दाखिल हुए तिजारत की गरज से। उनके खाने पीने की जो सीरत थी, उस सीरत को देख कर इंडोनेशिया, ब्रुनाई, मलेशिया, ये सारे के सारे मुसलमान हुए। अगर हमारे मुसलमान भाई, जितने बहन भाई हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अगर वो हलाल हराम का एहतराम करना शुरू कर दें, ख्याल करना शुरू कर दें, तो उनकी सीरत को देखकर लोग इस्लाम से मुतासर होंगे। क्या बात है। सिर्फ एक मसला मैं अर्ज कर दूं, बैरूनी ममालिक में असल में ऐसा भी होता है कि वो स्लॉटर हाउसेज होते हैं और एक साथ ब्लेड गिरता है और ब्लेड उनकी गर्दनें काट देता है। तो अगर ब्लेड गिराने वाला मुसलमान है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के बटन दबाएगा और फिर वो छुरा गिर के उस जानवर के गले को काटेगा, तो शरन वो हलाल है, वो खाया जा सकता है। शरन हलाल का इसके ऊपर फैसला। जबरदस्त जी, हम भाई का लास्ट डे है हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातों में, और आप जिस तरह से इस्लाह भी करते हैं, चीज़ें सिखाते भी हैं, लोगों को बताते भी, उसमें वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि वो बरकत दे अल्लाह ताला, जिस तरह की आपकी नॉलेज है, जिस तरह का आपका अंदाज, और आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और कल इस नशिस्त पर एक सरप्राइज एंट्री भी होगी, तो वो आप उसके लिए इंतजार करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।